अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम का मकसद नाजरीन को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में मुफीद मालूमात पहुँचाना है। आज के प्रोग्राम का मौजू कब्ज़ बीमारियों की माँ है। इस प्रोग्राम का पहला और दूसरा हिस्सा नाजरीन की खिदमत में पेश किया जा चुका है। अब इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम व मोहतरम डॉक्टर नज़ीर अहमद मज़हर साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इस हवाले से आपने हमारे नाज़रीन को बेहद मुफीद मालूमात पहुँचाई हैं। आप बताएं कि वो कौन से बीन्स ऐसे हैं जो कसीर मिकदार में रेशादार मवाद की वजह से कब्ज़ का इजाला करते हैं। बीन्स दरअसल जो फलीदार चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है, मसलन लोबिया है, मटर है, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी बीन्स होते हैं वो कब्ज़ के इज़ाला के लिए बहुत मुफीद होते हैं और कब्ज़ का कुदरती इलाज है, इसलिए कि उनमें फ़ाइबर बहुत होता है। डॉक्टर साहब, क्या ज़्यादा बैठा रहना जो है वो भी कब्ज़ का बायस बनता है? बिलाशुबा वो कब्ज़ का बायस बनता है, इसलिए कि बैठे रहने से जो अंतड़ियों का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो एक किस्म का जाम हो जाता है और उसमें तात्तुल वाक़ होता है। मुसलसल बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या निज़ाम दौरान खून जो अंतड़ियों से ताल्लुक़ रखता है वो वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होता और इस वजह से कब्ज़ का बायस बनता है। और फिर जो रेक्टम का हिस्सा माए मुस्तकीम जहाँ आके फजला रुकता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा रहता है, इस वजह से जो है ना इखराज फजला का अमल वो सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, क्या असाबी दबाव, तनाव, खिंचाव, क्या ये चीज़ें भी कब्ज़ का बायस बनती हैं? यकीनन ये चीज़ें भी कब्ज़ का बायस बनती हैं, इसलिए कि असाबी दबाव, तनाव, खिंचाव जब होता है तो इस सूरत में निज़ाम इंहिज़ाम के अज़ा की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तौर पर अंजाम नहीं पाती और दिमाग की तरफ ज़्यादातर टेंशनों की वजह से, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों की वजह से निज़ाम दौरान खून डिस्टर्ब हो जाता है, ज़हनी अज़ा की तरफ रहता है, मैदा की तरफ नहीं होता। इस वजह से वो चूँकि निज़ाम हज़म जो है वो सही तौर पर अंजाम नहीं पाता, लिहाजा बिलाखिर कब्ज़ पर मुंतज होता है। डॉक्टर साहब, ये दाफ़े कब्ज़ ऐसी कौन सी लुआबदार फिसलन पैदा करने वाली बेज़रर जड़ी बूटियाँ हैं जो अंतड़ियों में खराश पैदा ना करें और कब्ज़ का इजाला भी करें? ऐसी अल्लाह ताला ने बहुत सारी बेज़रर जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जिनमें लुआब होता है और वो फिसलन पैदा करती हैं, अपना हुजम और साइज़ बढ़ाती हैं और वो जो लुआबियत होती है और फिसलन की जो एक किस्म होती है उनमें उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, उसके नतीजे में और उनके हुजम और साइज़ चूँकि वो उनका फूल जाता है, इस वजह से कब्ज़ का जो है ना इज़ाला वो कुदरती तौर पर अंजाम पाता है। तो उसमें इसबगोल सालम या इसबगोल का छिलका, ये दो चीज़ें पेश हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की मुख्तलिफ़ दवा साज कंपनियों ने इसको मुख्तलिफ़ तिजारती शक्ल दे के, तिजारती शक्लों में डाल के तो उसको वो बेचते हैं बहुत महंगे दामों, लेकिन उसमें जो उसका तर्ज़ अमल या मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो यही होता है कि वो जब अंदर जाती हैं तो वो अपना साइज़ बढ़ाती हैं और लुआबदार मादे की वजह से फजले के अखराज का बायस बनती हैं। जब ये खारिज होती हैं तो अपने साथ बहुत सारे फजलात को लेकर बाहर निकलती हैं और तहकीक ने साबित किया है कि वो जो रेशादार मादा होता है वो लपेट के ऐसी चीज़ों को, मसलन ऐसी चीज़ें चिकनाई से ताल्लुक़ रखने वाली, कार्बन से मेरे मुराद कचरा, इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो जायद है और फजूल हैं और नुकसानदेह हैं, ज़र्रा हैं, उनको लपेट के भी वो इखराज पज़ीर होती हैं और उसके नतीजे में फिर कोलेस्ट्रोल का कुदरती तौर पर जो इलाज है
وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی زہریلی چیزیں جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو وہ خارج کرتی ہیں، اور انسان امراض قلب اور بہت ساری دوسری بیماریوں سے، گویا کہ ایک قبض ایسی چیز ہے نظام اخراج فضلات کا بہت امپارٹنٹ حصہ ہے انتڑیاں، اس کی راہ سے جب فضلات نکلتے ہیں تو بہت سی چیزیں اخراج پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جڑی بوٹیاں جن میں سے اسبغول میں نے بتایا، اس کے علاوہ تخم بالنگو، اس کے اندر بھی لعابدار مادہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ایسا اندر بھی اور باہر ایک خول کی شکل کا ایک چیز ہوتی ہے جو لعاب پیدا کرتی ہے۔ تخم ریحان ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تخم السی ہے جس کو فلیکس سیڈز کہا جاتا ہے، تو ان میں بھی وہ چیز ہے، وہ بھی پھسلن پیدا کرتی ہیں اور قبض کا ازالہ کرتی ہیں۔ ایسی اور بہت سی نیچرل چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ریسرچ اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے محققینوں نے کی ہے، فلیکس سیڈز کے اوپر، تخم السی کے اوپر بھی ہوئی ہے، وہ بھی ایک انتہائی مفید چیز ہے۔ تو ان کو ایسے لوگ جو پھلوں کے حصول کی دسترس نہ رکھتے ہوں تو اسبغول سالم انتہائی سستی چیز ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کافی دیر سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کی ہے اسبغول کے بارے میں، تو یہ بتائیں کہ اسبغول کے استعمال کے مختلف طریقے کیا ہیں؟ اسبغول کے استعمال کے کئی ایک طریقے ہیں۔ اس کو ثابت بھی پھانکا جا سکتا ہے پانی کے گھونٹ کے ساتھ، لیکن چونکہ منہ میں یہ چپک جاتا ہے اس لیے بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ وہ متلی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کو اگر پانی میں پہلے کچھ دیر پہلے اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے تو وہ پھول جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی میٹھی چیز، کوئی شربت، کوئی مشروب ملا لیں، سکنجبین میں حل کر لیں، چینی ڈال لیں، کوئی جوس ملا لیں، شربت، روح افزا، جامع شیریں، اس طرح کر کے جو مارکیٹ میں مشروبات اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ دودھ ملایا جا سکتا ہے، لسی ملائی جا سکتی ہے، کئی چیزیں، کیونکہ یہ پھیکا ہوتا ہے، جو چیز اس میں ملائیں گے اس کے لحاظ سے اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو وہ بدل جائے گا۔ جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق ہے، یہ معتدل مزاج رکھتا ہے، نہ یہ گرم ہے نہ یہ سرد ہے۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ پھیکا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ اور اگر کوئی سرد مزاج ہو تو گرم دودھ میں یا چائے میں یا پانی سے پھانک کے تو اس کے بعد گرم دودھ یا چائے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہو یا مزاج گرم سرد، جس طرح کہ میں نے بتایا، اگر مزاج کسی کا سرد ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو اس میں اگر 100 گرام اسبغول ثابت ہے تو اس میں چوتھائی کے قریب دار چینی جو ہے اس کو پاؤڈر کر کے گرائنڈر میں اگر اس کو ملا لیں تو سردی کا جو اثر وہ زائل ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے مزاج کو ہم اس کی جو ہے نا سردی یا گرمی اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ اسبغول کے استعمال کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کو کتنی دیر کے لیے بھگونا چاہیے؟ اس کے بھگونے کے لیے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب یہ پھول جائے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ موسم گرما میں رات کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں، صبح تک وہ خوب پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس میں لسی اور چینی وغیرہ ملا کے اس کو خوب اچھی طرح پھینٹ کے پیتے ہیں تو وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، بہت ذائقے دار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے تو 1-2 چمچ سے لے کر 4 چمچ تک ثابت اسبغول یا چھلکا اسبغول، اس کی مقدار جو ہے اس کو کم و بیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک تو اس کو اچھی طرح، اگر ثابت اور سالم اسبغول ہے تو اس کو اچھی طرح چھان لیا جائے، کیونکہ اس میں بعض لالچی لوگ جان بوجھ کے ریت اور اس طرح کی چیزیں ملا دیتے ہیں حجم وزن بڑھانے کے لیے، تو اس سے پھر متلی اور کراہت کا باعث بنتا ہے۔ اس کو اچھی طرح چھان کے صاف کر لیا جائے تاکہ وہ متلی کا باعث نہ بنے۔ دوسرا، اس کو کوٹنا نہیں چاہیے، کوٹنے سے بعض بکس میں لکھا کہ اس کا زہریلا اثر ہوتا ہے۔ ثابت اسبغول کی بات کر رہا ہوں، چھلکے کی بات نہیں کر رہا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ جب اس کو لیں تو یہ ضروری ہے کہ بھرپور مقدار میں لیں۔ یہ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق ہے، بعض لوگوں کو 1 چمچ بھی کافی ہو جاتا ہے، بڑا چمچ، اور بعض لوگوں کے لیے 4 چمچ میں نے دیکھا ہے کہ
جن کی کرونک قسم کی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جن کو پرانا قبض ہوتا ہے، ان کو زیادہ مقدار میں لینا پڑتا ہے۔ اس کی جو مقدار ہے ہر شخص کی طبیعت پہ منحصر ہے، اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب لیں تو بھرپور مقدار میں لیں، اور اس کے بعد مسلسل نہ لیتے رہیں۔ کوئی بھی قبض کشا غذا ہو، دوا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کو استعمال کر کے کچھ دن وقفہ کریں، اس کے بعد اس کو پھر لیں، پھر وقفہ کریں، پھر لیں، ورنہ انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ کھیر بنانے کا ہے، اس میں 1-2 چمچ دودھ میں ملا کے چینی سے اس کو شیریں کر کے تو بہت اچھی، بہت ذائقہ دار کھیر بنتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ قبض کشائی کے علاوہ یہ مغلظ بھی ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو جو طریقہ بتایا ہے یہ کھیر بنانے کا اور یہ سارا، یہ تو بڑا مزیدار مجھے لگ رہا ہے۔ اور اگلا سوال جو ہے یہ آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کچھ اس بقول کے استعمال میں کچھ احتیاطیں وغیرہ بھی کرنی چاہیے؟ اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو جب استعمال کریں تو بھرپور مقدار میں استعمال کریں، زیادہ مقدار میں، اور اس کے بعد چند ایک وقفے کریں، چند آگے کریں، اور پھر اس کو کوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض بکس میں لکھا ہو کہ جو کوٹا ہوا اسبغول ہوتا ہے اس کا زہریلا اثر ہوتا ہے۔ چھلکے کا نہیں، چھلکا تو ویسے اتارا جاتا ہے نا، چھلکے کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ ہے کہ جو ہے نا اس کو بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد استعمال کریں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے اس کے بارے میں۔ جو چھلکا اس کا ہوتا ہے اس کی نسبت جو ثابت اسبغول ہوتا ہے وہ بہت سستا بھی ہوتا ہے، اور سستے کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اوس مقدار ٹیبل سپون، کتنے ٹیبل سپون ہونے چاہیے؟ یہ 1 سے 2 3 4 تک بھی ہو سکتے ہیں، ہر شخص کی طبیعت پہ، اس کے مزاج پہ منحصر ہے، کتنے عرصے کی قبض ہے، اس کا معدہ سخت ہے، انتڑیوں کا فعل کتنا، کس قدر کام کرتا ہے۔ بعض لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی مقدار ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا مقدار کو بڑھانا گھٹانا، یہ ہر شخص کی طبیعت، مزاج، حالات اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس بگول کو کم عمر بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وہ تو بہت ایک ٹیسٹی چیز، اس کے لیے شربت، لسی کسی چیز میں ملا کے ان کو مشروب کے طور پر پلایا جا سکتا ہے، اور نیچرلی اس کا فنکشن ہوگا۔ اور یہ جو کوک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بلبلے چھوڑنے والے آج کل مشروبات ہیں، یہ چونکہ ان کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو اگر اس طرف رجحان اور رواج پیدا کیا جائے اس کا جو مشروب ہے تو یہ بہت مفید ہے۔ اور بہت ساری لعابدار ایسی چیزیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو بے ضرر ہیں اور قبض کا جو ازالہ کرنے والی ہیں، تو ان کی طرف ہمارا بچوں کا اگر رجحان ہو جائے، ان کو عادت ہو جائے تو بڑے شوق سے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی دہی میں مثلا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر میٹھا دہی کر کے اس میں اگر ملا لیا جائے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کھیر بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں غلط قسم کی جو کہ قبض کا باعث بنتی ہیں؟ ایسی آج کل کی جو مروجہ غذائیں ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ وہ قبض کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی کہ انسان ایک مشینری کا مانند ہے، جیسے کوئی موٹر کار ہو فرض کیا، تو اس کے اندر ہم اگر خالص قسم کا فیول ڈالیں گے، پیٹرول یا ڈیزل یا گیس یا جو کچھ اس میں ڈلتا ہے، اگر خالص قسم کا ہوگا تو مشینری کو چلائے گا، لیکن اگر اس میں ریت، بجری، مٹی، اس قسم کی چیزیں ملا کے ڈالیں گے تو انجن کو جام کر دے گی اور خرابیاں واقع ہوں گی۔ تو اسی طرح جو آج کل ہماری غذائیں ہیں، کجا وہ جب ہمارے بزرگان یا جو بڑے لوگ تھے جن کو ہم قدامت پسند، قدامت پرست کہتے ہیں، وہ سادہ پانی پیتے تھے، سادہ غذائیں کھاتے تھے، اور ان میں یعنی جس حالت میں قدرت نے پیدا کی تھی ان کو اس حالت میں کھاتے تھے۔ ان کا میٹابولزم یا ان کا جو عمل استحالہ، عمل انہضام، انتظام، یہ سارا کچھ سادہ ہوتا تھا، اور وہ فوری طور پر جسم کے اندر توانائی دیتی تھیں اور ان میں کوئی پیچیدگیاں نہیں تھیں ہوتی۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل آپ صبح سے لے کر رات تک کا حساب کر لیں کہ ہم پانی کی، سادہ پانی کی بجائے ہم جو آرٹیفیشل قسم کے بلبلے چھوڑنے والے بعض ہیں
کوک ٹائپ، کافی، چائے، اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں، اور پھر میدے کی مصنوعات ہیں جو ان گنت قسم کی ہیں، پھر ان میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایز اے پریزرویٹو، یعنی خراب نہ ہوں، وہ ملائے جاتے ہیں۔ خواہ مخواہ کا ایک بوجھ ہے، اور جو اندر وہ چپک جاتی ہیں وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور جسم کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکل جو ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں، اور جو انسان قدرت کے وضع کردہ قائم کردہ اصولوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی حساب سے بیماریاں اس کے اوپر غلبہ پا رہی ہیں۔ جس طرح وہ شعر ہے، ٹانکے وہ لگ رہے ہیں جو کروٹوں میں ٹوٹے، بخیے جو فطرتی تھے وہ سب اتر رہے ہیں۔ تو وہ رہا۔ دیکھیں ہماری غذائیں وہ انتہائی خطرناک قسم کی ہیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ آج کل جو بیماریاں امراض قلب ہیں، فرض کیا، خاموش قاتلین ہیں، ہڈن کلرز جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی دبوچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں، جوڑوں کی دردوں کی بیماریاں اور بہت سی۔ تو جہاں ہماری غذائیں غلط ہیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح ہماری دوائیں بھی ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی ہو گئی ہیں، وہ بھی غیر قدرتی ہیں۔ اور پھر وہ رہا، میں اس بات کو بہت لازماً یہ ذرا قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جو نشہ یا ایڈکشن ہے، اس وقت سے اس کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اس وقت، اس دور میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، پاپی فلاورز، یعنی جو پوس خشخاش یا پوس کے ڈوڈے انسان استعمال کرتا چلا آیا ہے، لیکن اس وقت وہ ہلاکتیں نہیں تھیں ہوتی۔ اسی سے آگے جو اس کے الکلائڈز، جو اس کے جواہر نکالے گئے اوپیم کے، افیون کے، جن میں مارفین، کوڈین اور ان گنت قسم کے ہیں، اور ہیروئن جو آج کل جو نمبر 1 ہے ہلاکتوں کے لحاظ سے، دنیا کی ایک آبادی ہے جو ہیروئن پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے نقصانات اس قدر ہیں۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اگر مجبوری سے یا علاج کے طور پر اگر وہ لوگ ہمارے بزرگان استعمال کرتے تو ہلاکت کا باعث وہ چیزیں نہیں تھی بنتی، چونکہ ہم نے قدرت سے ان کو دور ہٹا کے، بہت دور جا کے ان کے الکلائڈز لے کے ان کو استعمال کیا، ان کی مضرتیں بڑھ گئیں، اور ان کی جو افادیتیں تھیں وہ بہت کم ہو گئیں، اور مضرتیں ہی مضرتیں ہیں۔ ان سے اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان سے چھٹکارا پایا جائے، لیکن جب تک ہم قدرت کو فالو نہیں کریں گے، قدرت کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمسخر سے کام لیں گے کہ ہمارے بزرگان، ان کو غذاؤں کا کیا پتہ تھا۔ آج کل پیزے، برگر اور اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ حساب کر لیں، گن لیں کہ وہ کیا غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یعنی صبح سے لے کر وائٹ بریڈ ہوتی ہے، جیم، جیلی، اور اس کو ایک ماڈرن ناشتہ کہا جاتا ہے، پھر لنچ ہے، پھر ڈنر ہے، یہ ساری اسی طرح کی چیزیں انہیں غذاؤں پہ مشتمل ہیں جو ہمارے جسموں میں بیماریوں کو بھر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نری قبض پیدا نہیں ہوتا، نرا قبض پیدا نہیں ہوتا ان غذاؤں کے نتیجہ میں، بلکہ جب قبض ہوتا ہے تو اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بے حد مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ ان تمام معلومات سے بے حد فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔